अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ चुके हैं और 24 अक्टूबर तक वो हिफाजती ज़मानत में हैं। उनकी वापसी के बाद अब जो मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां हैं वो खासी तेज़ भी हो गई हैं। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एविन रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर भी बेंच तश्कील दे दिया गया है और इसकी समाअत कल होगी। नवाज शरीफ एवेनफिर और अल अजीज़िया रेफरेंस में 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं, जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन सफदर एवेनफिर रेफरेंस में उनकी सजाएं कलअदम हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम नवाज शरीफ की उस दिन की तकरीर के हवाले से बात करें तो उसमें उन्होंने मफाहिमत की बात की है। उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि अब सब मिलकर चलें और इंतकाम की सियासत हम नहीं करेंगे, ना ही उनके दिल में बदले की किसी भी किस्म की कोई ख्वाहिश है। और उनकी इस बात की तायद राना सनाउल्लाह ने भी कर दी है। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि मिलकर चलने वालों में उन्होंने पीटीआई को भी मिलकर चलने की दावत दी है। अब इस पर पीटीआई का क्या रिस्पांस होगा ये तो खैर कहना कबल वक्त होगा, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रही हैं कि मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको केसेस में रिलीफ भी मिल रहा है। हमने ये भी देखा कि आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में इसहाक डार को जो है वो एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया है। तो क्या अब नवाज शरीफ को भी मुकम्मल तौर पर अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा और आइंदा इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत अहम केस है, इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, इसके इनेकाद का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि क्या तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त एक जैसी है, जिस पर पीटीआई के वकील ने यह बताया कि मौक़िफ़ दोनों का एक जैसा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज के केस में ये रिमार्क्स भी दिए कि 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, वो बात बताएं जो कि मुमकिन है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है तो फिर आखिर ताखीर का जिम्मेदार कौन है, जबकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। तो असल में इलेक्शन की अभी तक डेट का सामने ना आना और इसकी ताखीर का असल सबब क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है और ताखीर का फ़ायदा किसको पहुँचेगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ साइफर एक बड़ा अहम केस है और इसमें अपडेट ये हुई है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार किया और अदालत ने फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है और मुल्जिमान के खिलाफ रवां साल 15 अगस्त को ये साइफर का जो केस था ये दर्ज हुआ था, इस मुकदमे का आगाज़ हुआ था। अब जो अगली समाअत है फर्द जुर्म आयद होने के बाद वो 27 अक्टूबर को होगी। तो क्या चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में सज़ा हो जाएगी? क्या उनकी मुश्किलात में आगे मज़ीद इजाफा होने वाला है? ये भी आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ आपसे बात करेंगे हम। नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, सियासी सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ हो गई हैं मुल्क में। क्या नवाज शरीफ को इन दोनों रेफरेंसेस में अदालतों से मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मैं तो समझता हूँ कि इस नुक्ते पे गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए कि मिल जाएगा, रिलीफ मिल चुका। अब तो सिर्फ इस बात पे कंपेन करनी चाहिए कि खुदारा जो छोटी सज़ा याफ्ता सज़ा में कैदी हैं लोग को साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, छोटी मोटी चोरी चकारियों में, उनके लिए खुदा को माने आप माफ़ी का ऐलान कीजिए। जिस तरीके से इस अदलिया के निज़ाम का मजाक उड़ा, जिस तरीके से नैब का मजाक उड़ रहा है, जिस तरीके से तमाम की तमाम मशीनरी को रौंदा गया है, तो ये जो बनाना रिपब्लिक होती है वो इसी तरह की होती हैं। एक बंदा 4 हफ्ते के लिए इलाज कराने की गर्ज से मुल्क से बाहर जाता है, 3 साल 11 माह बाद बाहर आता है और आप कहते हैं कि अदलिया का नुमाइंदा एयरपोर्ट पे जाएगा, बायोमेट्रिक वहां पे जाएगी और तमाम लवाजमत वहीं पे पूरे होंगे और उसके बाद वो कन्विक्टेड आदमी जाएगा और जाके पब्लिक से खिताब करेगा। इस मुल्क के निज़ाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तारीख में लिखा जाएगा कि किसने कहा था नवाज शरीफ के खिलाफ नैब को केसेस बनाए। आज वो नैब कहता कि हमें इनके केसेस झूठे बने हैं। किसने जाके अदलिया को कहा था इनको सजाएं सुनाएं?
نہ شمائلہ نے سنائی ہے، نہ میں نے سنائی ہے، نہ منور بٹ نے، نہ امتیاز فرحان نے. ججز سے جنہوں نے سزائیں سنائی ہیں، آج ججز کہتے ہیں کہ آپ بیلے لے لیں. آپ نے اس ملک کا ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. جب آپ کو اشارہ ہو، آپ کا دل نہ لگے، آپ کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈھک دیں. جب آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کو اشارہ دوسری طرف کا ہو جائے، آپ ریڈ کارپیٹ بچھا دیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہے؟ ارشد شریف شہید صاحب کی آج برسی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آمین. مجھے یاد ہے وہ لمحے جب ارشد شریف صاحب پہ پورے پاکستان میں مقدمے ہو رہے تھے، ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لینی تھی. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب آئیں، آگے بایو میٹرک کروائیں، پھر ہم کیس سنیں گے. وہ گئے، بایو میٹرک کروائی، پھر پروٹیکٹیو بیل ملی ان کو دوسرے صوبوں میں اور دوسرے ضلعوں میں جو پرچے ہوئے تھے ان کے اوپر. صحیح. یہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا. یہاں پہ سزا یافتہ کے لیے بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ جاتا ہے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو اللہ زندگی دے، تو ان کی صحت کی دعا کرتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نواز شریف صاحب کو 40 سال بعد اس ملک میں حکمرانی کرنے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ یہاں پہ مزاحمت نہیں، مفاہمت ہونی چاہیے. کیا کمال عوام کو لاجک پیش کیا ہے. ووٹ کو عزت دو، جی کاشف. کرسی کو عزت دو. اس کے بعد آپ نے کہا 4 کا احتساب ہونا چاہیے، باجوہ صاحب کا، فیض صاحب کا، ثاقب نثار صاحب کا، کھوسہ صاحب کا. اب آپ آتے ہیں آگے کبوتر اڑاتے ہیں کہ جی ہم نے امن کا اعلان کر دیا ہے، ہماری تمام لوگوں سے سیز فائر ہے، مل کے ملک کو آگے لے کے چلے. اس طرح کے ویژنری لیڈر ہیں جن کو 40 سال بعد رگڑے کھا کے، عوام کو رگڑے دلوا کے، اپنے کارکنان کو رگڑے دلوا کے احساس ہوا ہے کہ ہمیں مزاحمت نہیں کرنی، مفاہمت کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو اپنا سیاسی استاد تسلیم کرنا چاہیے کھلے دلوں سے، جو پچھلے 20 سال سے مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں اور اپنے ٹارگٹ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ان کی کردار کشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر منور کا موقف لیں گے. منور صاحب، کیا نواز شریف کی واپسی میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور کیا انہیں عدالتوں سے مکمل ریلیف مل جائے گا؟ یہ یہاں پہ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک مقبول لیڈر تھے، ان کو ایک مقدمے میں سزائے موت ہوئی. کیا وہ عدالتی فیصلہ درست تھا، یا وہ ججز نے ایک مقبول لیڈر کے ساتھ ناانصافی کی تھی؟ اور اگر وہ معاملے میں ہم یہ عدالتی فیصلے کو سمجھتے کہ وہ غلط تھا اور ایک مقبول لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو یہ بھی اب دیکھ لیں کہ کیا ایک دوسرے مقبول لیڈر کو عدالتی فیصلوں کی وجہ سے نااہل نہیں کیا گیا، انہیں قید نہیں کاٹنی پڑی، انہیں جلا وطنی برداشت نہیں کرنی پڑی، انہیں موت کے منہ تک نہیں پہنچایا گیا. کیا وہ عدالتی فیصلے اس بات کا تلافی کر سکیں گے؟ کیا یہ ایئرپورٹ پہ جو بایو میٹرک ہوئی وہ اس بات کی تلافی کر سکیں گے جو ان کے ساتھ گزشتہ 5 سال میں ہوا؟ کیا اس دوران میں ان کی اہلیہ کا انتقال نہیں ہوا اور وہ جیل میں نہیں تھے؟ اور جیل میں کیا ان کی صحت اس حد تک خراب نہیں ہوئی کہ خود حکومت اور حکومت کے مقرر کردہ ڈاکٹر یہ بتا رہے تھے کہ اگر میاں صاحب کو فوری طور پہ بیرون ملک علاج کے لیے نہ بھیجا گیا تو ان کی موت واقع ہو سکتی؟ کیا یہ ریکارڈ کی بات نہیں ہے؟ تو کیا میاں صاحب لندن میں تفریح کر رہے تھے یا علاج کروا رہے تھے؟ اور جیسے ہی ڈاکٹرز نے ان کو پرمیشن دی وہ وطن بھی واپس آئے، اور ایک سابق وزیر اعظم کے پروٹوکول کے مطابق ان کو یہ سہولت دے دی گئی کہ وہ ایئرپورٹ پہ اپنی بایو میٹرک کروا لے. تو اس میں کون سی ایکسٹرا آرڈنری ایسی چیز ہو گئی کہ جس پہ میرے بھائی دل ملا کے یہ بات کرے؟ اور دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی ان کے ساتھ ان کو یہ وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، بھائی جو ان کو غلط سزا دی گئی جس میں جج کی اپنی اعترافی آڈیو ایک موجود کی ہے، ریکارڈ پہ موجود کی ہے، اور دوسری وٹنس بھی موجود ہے جس میں ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کی گفتگو ہوئی تھی ایک گلگت بلتستان کے ایک جج کے ساتھ، ان کی بھی ویڈیو موجود کی ہے. تو دوسرے جو افراد جو اس فیصلوں میں جنہوں نے مزاحمت کی ان کے اعترافی بیانات موجود ہے، تو پھر کیا یہ اس چیز کی تلافی ہو سکے گی
جو ان کے ساتھ ہوا, جو ان کے خاندان کے ساتھ ہوا, جو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہوا, جو ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوا, جو ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی, کیا ان کی تلافی ممکن ہے؟ ایفیڈیوین کیس میں رات کو 12 بجے تک عدالت چلی, تمام ملزم بے گناہ ہو گئے, ایک ملزم کو سزا سنا دی گئی. رانا ثناء اللہ کے اوپر پتہ نہیں کتنے من ہیروئن اور چرس ڈال دی گئی. کیا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوا تھا وہ سارا معاملہ؟ بالکل ٹھیک. وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون نے سیکریفائز کیا, قربانیاں دی ہیں, ہر طرح کے جبر کا سامنا کیا, اس کے باوجود کیا ان کا ایک MNA بھی ٹوٹا؟ صحیح. ایک MPA بھی ان کا ٹوٹا؟ وہ پارٹی پہلے ایک پروسیس سے گزر کے آئی تھی, ان کو پتا تھا کہ بھی جب یہ جبر کے حالات آتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور انہوں نے پوری بہادری کے ساتھ اس جبر کا سامنا کیا تھا, اور اب پکچر ان کے فیور میں جا رہی ہے, تو میرے بھائی کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. بہرحال اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, آپ بھی اس بات سے اتفاق؟ صرف ایک منٹ. جی امتیاز دیکھیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بحیثیت میڈیا کے طالب علم کے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, نیب کورٹ سے, کہ ان کے ججز نے انصاف کا قتل کیا, اور اگر اس وقت انصاف کا قتل ہوا اور ایک سابق وزیر اعظم کے اور ان کی بیٹی کو سزا سنائی, کسی مقتدر کے کہنے پہ سنائی, تو ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس وقت آپ نے سزا سنا دی, اب آپ پروٹوکول دے رہے ہیں, آپ نے تو نظام کا بالکل چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, واقعی سیاستدان غلط عدالتی فیصلوں کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں؟ بالکل. اس کے گفتگو کا آغاز تو میں کاشف کے آخری سوال سے کروں گا. انہوں نے بھٹو کے اوپر نہیں مانگی, بھٹو کی شہادت میں نہیں معافی مانگی, وہ تو جسٹس نسیم حسن شاہ نے آ کے اعتراف کیا کہ جی ہم پہ پریشر تھا اور ہمیں دینا پڑا, لیکن بھٹو کے اہل خانہ سے یا بھٹو سے معافی نہیں مانگی. لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے, جس نے سزا سنائی اس کی تدفین میں کیا کچھ ہوا اور کیسا حملہ ہوا, لوگ لاش چھوڑ کے بھاگ گئے, یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اور جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, دیکھیں ہمارے میڈیا نے ایک بڑا کمال کا کام کیا ہوا ہے کہ ایک سائیڈ پہ اگر کوئی چیز ہو تو ریلیف مل گیا, دوسری سائیڈ پر ہو تو حق و انصاف کی فتح ہو گئی. بھائی سابق وزیر اعظم ہے, ان کا یہ پروٹوکول بنتا ہے کہ بھئی اگر وہ وہاں آتے تو پھر کتنا لشکر آتا وہاں پر عدالت کے اندر, پھر ایک نیا معاملہ پیدا ہوتا. کیا جو سابق وزیر اعظم ہے PTI کے چیئرمین, کیا وہاں پر جج وزٹ پہ نہیں جاتا؟ بھٹو شہید کے گرفتاری کے دوران کوئی نہیں گیا, شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ گرفتار تھی, کوئی جج نہیں گیا, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ گرفتار تھی, کوئی نہیں گیا. زرداری کو ہم نے دیکھا, زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رہے, وہ مسلسل پتہ نہیں بڑے بڑے دہشت گردی کے کیس کے اندر کہ پاؤں میں بند باندھ کے رینسم وصول کیا گیا, کسی جج نے وزٹ نہیں کیا. فریال تالپور, مریم نواز, ایسے 25 نام, خورشید احمد شاہ, سب گئے, کبھی نہیں ہوا. تو وہ ہم بولے ریلیف نہیں, وہ سابق وزیر اعظم ہے, ان کو اگر اس طرح کا ریلیف یا ان کو اس طرح کی ایک اکارڈنگ ٹو لا اگر کوئی چیز ملتی ہے, ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, اس میں کیا معاملہ ہے. ہم تو ادھر بھی کہتے ہیں کہ ادھر بھی انصاف ہونا چاہیے. ریلیف کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں تو ججمنٹ کا لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ججمنٹ, جی ہماری ججمنٹ آخر لکھا ہوتا ہے. ججمنٹ تو سب کر سکتے ہیں, میں جج کر سکتا ہوں کہ جی لائٹ جل رہی ہے, ادھر اندھیرا ہے, ادھر وائٹ ہے. انصاف کی بات ہونی چاہیے. ججمنٹ نہیں ہوتا کہ جی ایک بچہ اور ایک بوڑھا کہیں جا رہا ہے, 2 روٹی ملی تو جج فیصلہ تو یہ ایک اس کو دے دو, ایک اس کو یہ دے دو. انصاف یہ ہے کہ جو بوڑھا آدمی ہے وہ 1.5 روٹی کھائے گا, چھوٹے بچے کی آدھے روٹی کے اندر پیٹ بھر جائے گا. انصاف یہ انصاف ملنا چاہیے نا. اور یہ ساری باتیں دیکھیں سامنے آئی. اور ایک کاشف ایک اور بات کرتے ہیں باہر, میں جو میری نالج میں اس کی اصلاح بھی چاہوں گا. کوئی 1 ماہ کا ذکر نہیں ہے کہ 1 ماہ کے لیے گیا تھا, نواز شریف گئے تھے. اسی ایفیڈیوٹ کے اندر لکھا ہوا تھا جب ان کی ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے کہ وہ سفر کے قابل ہے تب واپسی ہوگی. اچھا, ہم اس کے اوپر علاج کے اوپر بات کر سکتے ہیں.
کہ بھائی علاج کروایا یا نہیں کروایا. تو بھائی لاہور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا, ہر 3 مہینے یا 4 مہینے کا پیریڈ تھا کیا, اس میں آگے جمع ہوتی تھی درخواست, اس کے اوپر آبجیکشن بھی آیا تھا پی ٹی آئی کا کہ جناب یہ تو وہ محلے کا جو گلی والا ڈاکٹر ہوتا ہے, جو اس بندے کا نام آتا تھا ڈاکٹر کا, کہ اس سے یہ سائن کرا کے بھیجتے. مقصد ہمارا نواز شریف یا اینی ون کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں رول آف لا, رول آف لا ہونا چاہیے کہ آپ سب کو یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. ججمنٹ آپ بتائیں, بھٹو شہید کے بعد دوسرا فیصلہ ہے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن. پاناما میں کچھ نہیں ملا کاما, اور پاناما بھی پڑے ہوئے 470 نام پڑے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر, کسی کے خلاف نہیں ہے. نہ پھر شیخ رشید کے پیٹ میں درد اٹھا, نہ سراج الحق صاحب کے پیٹ میں درد ہوا. کبھی کبھی ہوتا ہے بیان دے دیتے, نہ وہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اب ڈیمانڈ کریں, نہ بار بار ڈیمانڈ کریں کہ جناب یہ پاناما پورا کا پورا ہونا چاہیے, ساری چیزیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو مقبول لیڈر ہوتا ہے کوئی بھی ہو, اے بی سی ڈی, پی ٹی آئی کا چیئرمین سمیت ہو, ان کے ساتھ عوام کا جو ایک مقبول لیڈر کا ہوتا ہے نا, لوگ بولتے ہیں نہیں جی عام سب میں کھڑا کر دو. کیا میں اپنے باپ کو, اپنے نانا کو, اپنے دادا کو اپنی سب میں کھڑا سکتا ہوں؟ اگر میں کم نسل ہوں تو شاید میں ایسا کر لوں گا, لیکن گھر کے اندر رشتوں کے اندر فرق ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے بڑے بھائی کے سامنے جواب نہیں دے سکتے. ہمارے آج بھی فیصلے ہوتے ہیں تو بڑے نے جو فیصلہ کر دیا بھلے غلط فیصلہ ہوگا, پھر ہم اس سے بڑے کے طرف سے جا کے لاتے ہیں. ایک اچھا کام ہوا ہے, ایک بندہ آیا, جلسہ بلا شبہ بڑا ہوا, کمپیئر نہیں کریں کسی سے, ہم نہ کمپیئر, لیکن اس سے بڑی جو ہے نواز شریف کی تقریر تھی. کسی کی ماں بہن اور الٹی سیدھی بات کرنے کے بجائے آپ جب ہوپ کی بات کریں گے تو لوگ اعتماد کریں گے, عوام بھی کریں گے. اور یہ میں نے اس دن لائیو ٹرانسمیشن میں بھی کہا تھا, طلحہ جتوئی میرے ساتھ تھے, میں نے کہا یہ نواز شریف صاحب نے آنے سے پہلے آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان, ان سب سے بات کی ہے, اور 24 تاریخ کے بعد پھر ایک آگے جائے گا اور پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہوگی. تو ایک لیڈر ہے, کرنے دیں, ہم تو کہتے ہیں وہ بھی آئے اپنی. اصل سوال نظام پہ اٹھ رہا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو ایک بڑا اہم کیس ہے 90 دن میں الیکشن کا کیس, اور اس میں چیف جسٹس کی جانب سے جو ریمارکس کیے گئے ہیں, اور آخر میں جو تاخیر ہو رہی ہے انتخابات میں, اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا سبب کیا ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عام انتخابات کیس کی آج سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس کیے گئے ہیں کہ 90 دن میں تو الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے, لہٰذا وہ بات بتائیں جو ممکن ہو. تو اصل میں یہ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا, لیکن جو ڈیٹ ہے, جو فائنل ڈیٹ ہے, وہ فی الحال ابھی تک نہیں بتائی گئی ہے. تو آخر اس سے تاخیر کا سبب کیا ہے اور تاخیر کا فائدہ کسے ہوگا؟ منور صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ تاخیر والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا, جن کا انتظار تھا وہ مہربان آ چکے ہیں, اور اب الیکشن جو ہے وہ اس کی ڈیٹ ہی اناؤنس ہونی ہے. اور میرا خیال ہے یہ جس ٹائم پہ الیکشن کمیشن کا نمائندہ عدالت میں پیش ہوگا تو وہ ایک ڈیٹ کے ساتھ ہی پیش ہوگا, اور یقینی طور پہ وہ جو ابھی تک تیسرے اور چوتھے ہفتے کے درمیان کا معاملہ چل رہا تو وہ بھی ابہام دور ہو جائے گا. فی الحال یہ سپریم کورٹ نے خود ہی واضح کر دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا, اور وہ ٹائم تو گزر گیا, اب کیا ہو سکتا ہے. تو اب صرف الیکشن کو انشور کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو, مناسب ماحول میں, اور تمام سٹیک ہولڈرز ان کو ایکول اپرچونٹی ملے. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ کوئی بھی فریق جو ہے جو الیکشن لڑنے جا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی جماعت ہو اس کو ایکسٹرا آرڈنری طور پہ نہ دبایا جائے اور نہ فیور دی جائے, سب کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کیا جائے, اور الیکشن جو ہے فار آل اسٹیک ہولڈر جو ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو سپریم کورٹ اس حوالے سے ضرور ڈائریکشن جاری کر سکتی, لیکن جو معاملہ گزر گیا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا. اب صدر صاحب کی سابق صدر ہو چکے ہیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جو اتھارٹی نئی قانون سازی کے بعد مل گئی, تو ڈیٹ تو اسی نے فکس کرنی تھی. اب جو خلاف ورزی ہو چکی ہے اس کے اوپر اگر وہ جائیں گے تو پھر لکیر ہی پیٹیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ اگر جس طرح کے وہ ایک آئینی ضرورت تھی کہ ابھی حلقہ بندیاں اور جو کنسنسس ہونا تھا وہ ہو چکا, سینسس بھی ہو گیا, مردم شماری کی بات ہو گئی, اور حلقہ بندیاں بھی ہو گئی. اب الیکشن کے لیے تمام ریکوائرمنٹ وہ پوری ہو چکی ہیں. تو اب الیکشن میں جانا چاہیے تاکہ قوم اپنی جو بھی لیڈرشپ چننا چاہتی ہے وہ چن کے آئے, اور ملک جو ہے وہ دوبارہ جمہوریت کی ڈگر پہ جو ہے نا وہ روا دوا ہو.
لوگ اپنے اپنے نمائندے چنیں اور اسمبلیاں جو فعال ہو سکے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، بلاول بھٹو سے کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ انتخابات کب ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے، یعنی تاریخ کے حوالے سے وہ بھی یہ جواب تو چاہتے ہیں. میں نے کلپ دیکھا جب وہ بلاول صاحب نکل رہے تھے تو اس میں سوال یہ کیا گیا تھا کہ انتخابات نہیں ہو رہے، یہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے بڑا سوال ہے کے لیے سوال ہے. اس کے اوپر رننگ کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا انتخابات ہو رہے، ہونے جا رہے ہیں. تو پھر سوال کیا صحافی نے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل انشاءاللہ ہو جائیں گے. یہ کنورسیشن بتاتی ہے کہ سیٹسفیکٹری کنورسیشن ہے، کیونکہ شاید میرے جیسا صحافی انہیں ایموشنل کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ کوئی ریسپونڈ کرے. پہلے بلاول نے اس الیکشن کو جوڑا تھا نواز شریف کی واپسی نواز شریف کے کہ جی آ رہے ہیں تو اس پہ ڈیٹ دی جائے، ہمیں ڈیٹ دی جائے، یہ ساری. اور دوسری جو سوال آپ نے کیا ہے نا، وہ جو کنورسیشن ہے آج جو کورٹ میں ہوئی ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے. اس میں سب سے میرے نقطۂ نظر کے مطابق 2-3 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں کہ عابد زبیری صاحب جو پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئے، چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، اگر یہ کوئی تاخیر، اول تو اس جو ہوئی ہے اس کے اوپر سابق چیف جسٹس کے اوپر بات بنتی ہے کہ انہوں نے جب ان کے سامنے پیش ہوئی تھی اس کو مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا. آؤٹ رائٹ کوئی بھی فیصلہ کرتے تو اس میں عابد زبیری سے کہا کہ بھئی یہ تو ایک دن میں کیسے نمبر لگ گیا تھا جب آپ نے فائل کی تھی. بولے ہاں جی، تو آپ نے کیا اسپیڈی سماعت کے لیے کوئی درخواست کی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اس دوران چیف جسٹس نے کہا مجھے ابھی نوٹ ملا ہے. اس کا مطلب ہے رجسٹرار وہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ساری بریف ہوتی ہے اور رجسٹرار نے پیش کیا ہوگا. تو چیف جسٹس نے کہا نہیں، کوئی ایسی متفرق درخواست نہیں لگی تھی، جلدی سماعت کی. تو اس کا مطلب ہے سب ہوائی میں ہو رہے تھے نا کہ جی اپلیکیشن فائل کر دو، پٹیشن فائل کر دو، اس کو پولیٹیکلی بعد میں کھیلیں گے. جیسے سائفر پہ ہوتا تھا کہ میں کھیلوں گا، اس پہ بہت زبردست کھیلوں گا، تو پٹیشن فائل کر دیں. جب اس سے پہلے کیونکہ 9 مئی ہوا نہیں، ساری چیزیں معاملات نہیں ہوئے، تو یہ ساری پھر عطن من اللہ صاحب کا تھا کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو 90 دن تو گزر چکے ہیں، اس کے بعد تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو ایک اہم کنورسیشن ہے وہ ہے حلقہ بندی اور یہ مردم شماری کے حوالے سے. اور اس میں وہ اہم کنورسیشن ہے کہ 2017 میں عبوری ہوئی، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین جواب دے رہے ہیں، ریسپونڈ کر رہے ہیں کہ 2017 میں عبوری ہوئی تھی، اب جو ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آئی. تو تاخیر تو 90 دن میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی ہے. یہ والا جو معاملہ آیا حلقہ بندی کا کہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اگر 2017 کی مردم شماری کے مطابق اگر الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کیا وائلیشن نہیں ہوگی؟ وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب مردم شماری ہوگی تو نئی مردم شماری کے حوالے سے انتخابات ہوں گے، تو یہ وائلیشن کیسے ہوگی؟ ایک یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وائلیشن ہو گئی، ایک کنورسیشن ہے جو اب جواب کی بات آئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جواب دینا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی جواب دینا ہے. اور بولا جی خط لکھا صدر صاحب نے، اس کے بعد جو وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نہیں جی صدر صاحب نے خط لکھا، لیکن قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. صدر صاحب نے بھی خط ایسے لکھا تھا کہ میرے سے کوئی پوچھے گا تو میں تو کہہ دیا گا کہ بھائی جان میں تو خط لکھ دیتا سی. تو اس طرح سے اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے بھی ساری چیزیں نہیں ہوئی. اور پھر حلقہ بندی لیجسلیشن کے حوالے سے تو یہ ایک بہت اچھی ڈیبیٹ ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ جی اس کا بھی جو فیصلہ آئے گا تو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گا کہ ایسا مرحلہ نہیں آیا. ورنہ تو جو سابق چیف جسٹس عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے پنجاب اسمبلی کا بھی یہ کیا تھا، جب اسمبلی ٹوٹ بھی گئی، سب ختم ہو گیا، سب ہوا، اس کے بعد جا کے فیصلہ آیا ہے کہ نہیں جی 90 دن میں ہونے چاہیے تھے. پھر لوگوں نے جوڑا کہ یہاں بھی 90 دن میں نہیں. اس وقت کسی مردم شماری کا معاملہ نہیں تھا، اس وقت مردم شماری کا پرابلم ہی نہیں تھا. تو وہی آیا. اس آج یہ سوال کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں سابق چیف جسٹس محترم عطا بندیال صاحب تھے. انہوں نے سوچا ہوگا اپنے گلے سے نکال کے کہیں اور ڈال دے اور پھر اس میں ہو جائے جو بھی. ٹھیک ہے کاشف، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج بڑے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے الیکشن کے انعقاد سے متعلق. شمائلہ، آپ کو پتہ ہے آپ کے توسط سے میرا پہلے دن سے ایک سٹینڈ ہے کہ آئین 90 دن کا الیکشن کا پابند کرتا ہے. اور میری اس گفتگو سے، میرے اس آرگومنٹ سے میرے بھائی منور بٹ صاحب نے بھی کئی دفعہ اتفاق کی ہے کہ آئین 90 دن کا الیکشن کا کہتا ہے اگر آپ نے ڈیو ٹائم سے ایک دن پہلے بھی اسمبلی تحلیل کی. اب اگر آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے
اس کے لیے آپ جواز یہ ڈال رہے ہیں کہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا کہ مردم شماری کے نتائج کو شائع کر دیا جائے اور اس کے بعد ضروری ہوتا ہے آئینی طور پہ نئی حلقہ بنی اور اس کے بعد پھر الیکشن شیڈول آئے گا اور الیکشن ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام صورتحال کو الیکشن اس معاملے کو حکومت کا فیصلہ نہیں ہوتا, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب مردم شماری ہو جائے گی تو حلقہ بندی ہوگی پہلے. یہ کہیں کسی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میری بات تو سن لیں. اگر آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ آپ 90 دن کے الیکشن سے 2 مہینے پہلے شائع کریں گے تو مجھے آپ دکھا دیجئے. بھائی میں تو یہ بات کر ہی نہیں رہا. بات یہ ہے کہ آپ نے مردم شماری کروانی تھی, آپ نے مردم شماری کروا لی, آپ جون میں کروا لی, آپ جولائی میں اگست میں جا کے اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں. آپ کرتے پہلے اناؤنس کہ یہ ہو گیا. اب بھی تو انہوں نے بٹھا کے کنسنسس کیا نا سب نے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ میرے بھائی ایک غیر آئینی عمل کو جو ہے وہ دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب بطور سر سن تو لینا, دیکھیں میں اپنا آرگومنٹ دینے کا تو حق رکھتا ہوں امتیاز بھائی. راجہ ریاض صاحب سے پوچھ لیجیے, راجہ ریاض صاحب سر یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, راجہ ریاض صاحب نے خود کہا کہ ہم نے کنسنسس سے یہ بات طے کی کہ مردم شماری کب شائع ہوگی. بھائی 90 دن کے الیکشن کے علاوہ مجھے بتا دیجئے کہ کون سا ایسا آئین کا آرٹیکل ہے جو کہتا ہے جی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے 1 سال کے الیکشن ڈیلے کر دیں. اچھا چلے آپ نے جنرل الیکشن آپ نے کہا نون لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں میں نون لیگ کی سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ صوبے کے الیکشن اور مرکز کے الیکشن ایک ٹائم پہ ہونے چاہیے, اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے الیکشن نہ ہوں. یہ بات ریکارڈ کی بات ہے نا. مجھے صرف آپ ایک بات بتا دیں, میرے دونوں سینئر منور بٹ صاحب بھی, یہ بھی کہ اس وقت جو حکومتیں چل رہی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا وہ آئینی ہیں؟ اور یہ بتا دیجئے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے, 90 دن کا بات تو خود کورٹ کہہ رہی ہے کہ 90 دن تو گزر گئے. اب تو مدعا یہ نہیں ہے, مدعا یہ ہے کہ آپ نے نومبر کے اندر مڈ آف نومبر یا 20 نومبر تک آپ نے الیکشن شیڈول کا اناؤنس کرنا ہے. فائنل حلقہ بندیاں اناؤنس کرنے کے بعد آپ نے نومبر میں الیکشن شیڈول کا اناؤنس کرنا ہے تو جنوری یا فیبرری میں الیکشن ہونے ہیں. حضور 54 سے 60 دن درکار ہے الیکشن پروسیس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نومبر میں اگر آپ الیکشن میں شیڈول نومبر میں اناؤنس کریں گے تو جنوری کے اینڈ تک الیکشن لے کے جائیں گے یا فیبرری تک الیکشن لے کے جائیں گے تاکہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو سکے. میرا تو نقطہ نظر یہ ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے تھے, آپ نے نہیں کروائے, جواز آ گیا مردم شماری, حلقہ بندیاں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں شمائلہ, یہ جو حلقہ بندیوں کی آڑ میں انہوں نے ٹائم سلاٹ کو ڈیلے کیا نا تاکہ ہمیں مائلج مل جائے کہ ہم مہنگائی کر کے گئے تھے, تو نگران حکومت نے اب اس کے ایڈورس کام شروع کر دیا. لیکن یہ 9 لاکھ آبادی بھی جو حلقہ بن رہا ہے نا, آپ دیکھیے گا کہ یہ پارٹی کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر کتنا زیادہ کانفلکٹ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سائفر کیس کے حوالے سے بات کریں گے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تاہم ان دونوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. کیا سزا ہو جائے گی, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. امتیاز صاحب, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں سزا ہو جائے گی اور مزید مشکلات بڑھیں گی تحریک انصاف کی؟ دیکھیں مشکلات تو بڑھ چکی ہیں ظاہر ہے, اور جو ساری, لیکن کاشف نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت آئینی ہے. میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں آئینی ہے. اگر یہ غیر آئینی ہوتی نا تو جتنے لوگ ابھی سپریم کورٹ میں دوسرے معاملات کے لیے گئے ہوئے نا, پی ٹی آئی کے وکلاء اور اعتزاز حسن صاحب جیسے آدمی اور لطیف کھوسہ صاحب, تو اس معاملے میں بھی چلے گئے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ آئین میں اب کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں. بالکل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا قیام ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے مہینے کے لیے ہوگی, 1 دن کے لیے ہوگی, 1 سال کے لیے ہوگی, یہ نہیں ہے. اور اس میں کہتے ہیں کہ جی صرف یہ الیکشن کرانے کے لیے آئی ہے, ایسا بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. نگراں حکومت کا مطلب حکومت, مکمل حکومت. فائنانشل افیئر ہوتے کہ بجٹ کی طرف سے, وہ پچھلی پارلیمنٹ نے ان کو فائنانشل کا ایک آتا تھا, وہ انہوں نے ان کو دے دیا. ادروائز کوئی نگراں حکومت کا وہ نہیں ہے. وہ ہوتی حکومت ہے, مکمل اختیارات ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ سائن کر رہے ہیں اور یہ سارے معاملات. اور جو پنجاب اسمبلی میں آیا تھا 90 دن والا, تو اس وقت شمائلہ یہ حلقہ بندیوں کا جو پہلے بھی میں کہہ رہا تھا
کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا تھا, تو اس لیے وہ ساری اس طرح کی ڈیبیٹ گئی تھی کہ جناب کیا ہوگا. نہیں تو وہاں تو پوچھا جایا تھا بندیال صاحب سے کہ وہاں پہ یہ تھا کہ جی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی, ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور وہاں پہ تھا کہ پارلیمانی لیڈر خط لکھے گا, اور قومی اسمبلی کا جب معاملہ آ رہا تھا تو نہیں جی پارٹی چیئرمین جو فیصلہ کرے گا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں عوام تو موجود ہے. دوسرا جو سائفر والا جو معاملہ چل رہا ہے نا شمائلہ, اس میں جو میرا نقطہ نظر ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی سیکنڈری اور تھرڈ پوزیشن بنتی ہے اگر ان کو انوالو بھی کیا جائے. سب سے پہلی پوزیشن بنتی ہے شاہ محمود قریشی کی, جو اس وقت وزیر خارجہ تھے. اور وزیر خارجہ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سائفر کے حوالے سے پہلا جلسہ ہوا تھا اس میں سے جیب میں سے کاغذ شاہ محمود قریشی نے نکالا تھا. اس نے کہا کہ آج میں یہ امانت اپنے چیئرمین کو دے کے جا رہا ہوں اور باقی کام وہ کریں گے, اور یہ بڑا اہم چیز ہے. اس کا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اس معاملے میں معصوم ہے. ان کو اکسایا شاہ محمود قریشی نے. ڈاکومنٹ وہاں سے وزیر خارجہ جو دیکھا, جو جلسے کے اندر دیکھا, جو ریکارڈ ہوا, جو آن ایئر ہوا ہے, اس کے مطابق انہوں نے دیا کہ اب جس طرح سے چاہے آپ کچھ کریں, جو چاہے کریں. اگر وہ وہاں پہ نہیں دیتے تو پھر ہم سمجھتے کہ نہیں ہوتا. سائن کروائے تھے ہاں ساتھ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی تو پوزیشن بنتی نہیں ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی, کہ وہ بعد میں اب یہ کہ جی ان کے اوپر سیکریٹریٹ آتا ہے نہیں آتا, اس میں جو آیا ہے کہ جناب آفس, تو بھائی اگر پرائم منسٹر نے منگوایا ہے اپنے پاس اور جو لایا ہے اور دے دیا, اگر اس وقت کا جو سیکریٹری خارجہ تھا یا جو یہ سائفر کا جو جس کو کیا کہنا چاہیے, جو اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ دار تھا, اس نے رپورٹ کیا ہے کہیں کہ جناب میں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھیجا تھا یا مجھ سے فارن منسٹر نے لیا تھا؟ ان کے تو ذکر نہیں ہے. میں نے جو سنا ہے, جو دیکھا ہے یا جو پڑھا ہم نے, تو ان میں ان کا کیوں, اس کا جو ذمہ دار تھا, جو سائفر کو ذمہ داری سے جس کی ذمہ داری تھی رکھنا, جو فارن سیکریٹری کی ذمہ داری تھی, تو اب وہ وہی اسد مجید صاحب جنہوں نے سائفر لکھا تھا, وہ سیکریٹری آئی تھنک ابھی تک ہے سیکریٹری فارن افیئر. تو اب ان کی پوزیشن کیا ہوئی؟ انہوں نے پہلے دفعہ کیوں نہیں انکار کیا اس بات سے, کیوں نہیں کہا کہ جناب یہ غلط اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ آج وہ ڈیفینڈ کرتے پھر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی 6ٹھی 7ویں پوزیشن بنتی ہے اس معاملے میں. سب سے پہلے موجودہ سیکریٹری فارن افیئر سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ ایمبیسڈر تھے امریکہ میں, کیوں نہیں آپ نے اس بات کو کہا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے, اور پھر فارن منسٹر سے کہ انہوں نے جلسے میں لہرا کر پرائم منسٹر اس وقت ان کے ہاتھ میں دیا کہ جناب یہ لیجئے, انہوں نے بولا میں اس کو کھیلوں گا, یہ کروں گا. تو وہ تو بعد میں جا کے بنتے ہیں, یا تو ریکارڈ میں بتایا جائے کہ یہ فارن افیئر کے لوگ جو ذمہ دار جو ہے وہ شاہ محمود یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جو لا کے اندر آئے گا, جو ساری چیزیں ہیں جس میں بقول اعتزاز احسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ صاحب کا موقف لیتے ہیں. منور صاحب, آپ کو یا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی معصوم ہے یا ان کا درجہ کافی پیچھے؟ یہ فرحان صاحب کی رائے ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہے چیئرمین صاحب کے, انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے سائفر کے اوپر چیئرمین سے بات کی تھی اور چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس پہ کھیلنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد سے یہ ساری پلاننگ ہوئی. اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تفتیشی اداروں کے پاس یہ ریکارڈ ہو چکی ہے. تو چیئرمین صاحب کو جو معصومیت کا مارجن ملنا تھا وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہے ان کے سٹیٹمنٹ کے بعد یہ شاید ممکن نہیں ہے. مجھے جی میں پرنسپل سیکرٹری کی بات, لیکن بٹ صاحب وہ بھی آئے گا نا کہ اعظم خان نے ہی انہیں مشورہ دیا. یہ باتیں بھی ابتدا میں آپ کو یاد ہوں گی آئی تھی کہ اعظم خان نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کو ہمیں کھیل بڑے طریقے سے کرنا چاہیے اور میں کابینہ کے منٹس چینج کر دوں گا. یہ بات بھی تو سامنے آئی تھی کہ اعظم خان نے کہا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان کا وہ وعدہ معاف دعا بن چکے ہیں. تو وعدہ معاف دعا جو ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی, وہ صرف وہ جو ملزم ہوتے ہیں ان کو سزا دلوانے کے لیے شہادت فراہم کرتا ہے, اور وہ کام اعظم صاحب کر چکے ہیں. تو لہذا وہ تو بچ جائیں گے کہ انہوں نے اسٹیٹ کو اپنی چیزیں کلیئر کر دیں اور اسٹیٹ نے ان کے ساتھ نرمی کا وعدہ کیا ہے, تو ان کے ساتھ تو نرمی ہو جائے گی. لیکن جو چیئرمین صاحب نے سائفر پہ کھیلنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ اب ان کے گلے کی ہڈی بن چکا. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اس میں بیٹمنٹ کی ہے, تو اس کو
میں بھی ان کو جو ہے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنا مشکل ہوئے گی. ان کے خلاف سب سے پہلے گھر سے جو سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں, فورن سیکٹری کی بھی سٹیٹمنٹ موجود ہے اس معاملے میں, وزارت خارجہ کے افسران کی بھی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو چکی ہیں, تو وہ سٹیٹمنٹ ساری وزیر خارجہ کے خلاف جا رہی ہیں, اور جو پرنسپل سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف جا رہی ہے. تو اس میں اب یہ وکیلوں کے اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے کس طریقے سے اپنے کلائنٹس کو بچانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. لیکن بظاہر تو دیوار پہ لکھا ہوا کہ انہوں نے سائفر کے معاملے میں اپنی مرضی کی اور اسٹیٹ کے مفاد کے خلاف جا کے اس کی مندرجات کو لیک کیا, جس کا نقصان اسٹیٹ آف پاکستان کو ہوا. اب بظاہر تو یہ ہے, لیکن اب اگر ان کے وکیل بچانے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر وہ وکیلوں کو ہی داد دینا پڑے گی, کیونکہ عدالت میں تو جو کیس ہے وہ وکیلوں نے لڑنا, شہادتیں بھی انہوں نے پیش کرنی ہے اور شہادتوں کو بھی ریجیکٹ انہوں نے کرنا ہے. تو اب یہ معاملہ وکلا اور عدالت کے درمیان ہے, جن کے وکیل زیادہ اچھا پرفارم کر جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کاشف, آپ اس سائفر کے کیس کو کیسے دیکھ رہی ہیں جب سے یہ کیس سامنے آیا اور جو اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے, اور آج جب چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی, آگے کی آپ کو صورتحال کیسی لگتی ہے؟ مجھے تو صورتحال لگتی ہے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, ایک بندہ اندر پھنسا ہوا ہے, 200 سے زیادہ اس پہ مقدمے ہیں, سزا یافتہ وہ ہے, اس کو سائفر میں سزا سنائیں, اس کو 9 مئی میں سزا سنائیں, اس کو کسی اور میں سزا سنائیں, پورے پاکستان میں مقدمے قتل تک کے اس کے اوپر ہے, تو اس میں بھی سزا ہو جائے گی, تو کون سے چمبے کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جتنے لوگ تھے جو اس وقت کے وزیر اعظم کی آؤ بھگت کر رہے تھے, اس کی خوشنودی کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے تھے, اب وہ سارے ایک ایک کر کے وعدہ معاف گواہ ہو گئے. وہ سابق سفیر اسد مجید صاحب جو ان سے ہیں وہ بھی جناب ایگزنریٹ ہو گئے, وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے, پرنسپل سیکرٹری وعدہ معاف گواہ بن گئے. تو صرف شاہ محمود قریشی صاحب بھی شاید ایزی ہو جاتے اگر وہ پریس کانفرنس کر دیتے. مجھے تو کوئی گمان نہیں ہے کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہ کرنے کی پریس کانفرنس کر دے تو ہو سکتا ہے وہ بھی فارغ ہو جائے, کیونکہ تو پریسیڈنٹ ہے نا ہم جو دیکھ رہے ہیں. پریس کانفرنس کرو, استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرو, تمام گناہ دھل جاتے ہیں. کسی کو انٹرویو دو, لا تعلقی کرو, الزامات چیئرمین پہ رکھو, آپ ختم. آپ اس کے بعد جناب چاندنی چوک پہ شیخ رشید کی طرح ناشتے کریں, پبلک میں جائیں, گپ شپ لگائیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح. مجھے آپ ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیں, میرے تمام پینلسٹ یہاں بیٹھے ہیں, کیا یہ معاشروں کی, زندہ معاشروں کی یہ روش ہوا کرتی ہے؟ کیا ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سائفر کے معاملے کے اوپر آپ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی پہلی جو سزا ہے توشہ خانہ کی, اس میں وہ سسپینڈ ہو گئی, ضمانت ہو گئی. اب آپ کو ایک اور مقدمے میں اس کو سزا دینی ہے اور کرنی ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن میں کل ان کی پیشی ہے, وہاں پہ جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے وہاں پہ وہ لے کے آتے ہیں چیئرمین طریقے صاحب کو یا نہیں لے کے آتے. پولیس نے رپورٹ کی ہے کہ میرا پوائنٹ ایک ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کا سزا سنائے, لیکن اس طریقے سے نہ سنائے جیسے آپ نے نواز شریف صاحب کو سنائی ہے, جیسے آپ نے مریم نواز کو سنائی ہے. بالکل. اور پہلے آپ سزا سنائیں, ان کا چہرہ میڈیا میں دکھانا بین کریں, ان کی تقریر نشر کرنی بین کریں, اور اس کے بعد ریڈ کارپیٹ دے کے اٹھا کے مینار پاکستان میں جلسہ کروائیں. خدا کا واسطہ ہے جی ایسا رویہ نہ رکھیں اس قوم کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ, کہ لوگوں کا کسی پہ اعتبار ہی نہ رہے. ٹھیک ہے, ایسا کام مت کیجیے. اگر انہوں نے گناہ کیا ہے, غلط کیا ہے, سزا سنائے, لیکن پھر اس سزا کو جسٹیفائی کرے. نہیں تو میں آج سے آپ کے توسط سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں ہر لمحہ کہتا رہوں گا کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, نیب کورٹ نواز شریف سے معافی مانگے کہ ہم نے انصاف کا قتل کیا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں کا میں ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور بات بالکل ٹھیک ہے کہ گناہگار کو سزا دیں, لیکن بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے. یہ ہمارے نظام کے لیے سب سے بڑا سوال یا نشان ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.